آج میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی شانگلہ ڈسٹرکٹ میں موجود ہوں اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پورے پاکستان کو پیغام بھیجا ہے. آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ آج بھی شانگلہ کا بھٹو زندہ ہے. آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی میدان میں ہیں. اپنی جد و جہد، اپنی نظریہ، اپنے منشور کے مطابق آج بھی ہم ان کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہمارا ملک میں صورتحال ہے، پاکستان کے عوام بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پہ ہے، تو دوسری طرف جو معاشی حالات ہیں، جو معاشی بحران ہے، وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں جو پاکستان کے پرانے سیاستدان ہیں، جو آج بھی پرانا سیاست کر رہے ہیں، انا کی سیاست کر رہے ہیں، اپنے ذاتیات کی سیاست کر رہے ہیں، سیاست کو اختلاف رائے کے بجائے ذاتی دشمنیاں پہ پہنچائے ہیں، اپنے اس سیاست کے بجائے عوام کے جو اصل مسائل ہیں ان میں نہ ان کا دلچسپی ہے، نہ آپ کے مسائل کا حل ہے. اور اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائی بہنوں کا سب سے اہم ایشو ہے اور ہمارے سیاستدانوں کا آخری ایشو ہے. اس وقت جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپ کے مسائل کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں، نہ مستقبل کا کوئی پلان ہے. میں پاکستان کے غریب عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں پاکستان کے مزدوروں کو، پاکستان کے کسانوں کو، پاکستان کے نوجوانوں کو، طالب علموں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے آپ کو ماضی میں بھی مشکلات سے نکالا ہے، ماضی میں بھی آپ کا نمائندگی، آپ کا آواز بن کے حکومت میں آپ کی خدمت کی ہے. پر آج بھی ہم وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوا سکتے ہیں. ہم وہ واحد جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں، ہمارا سیاسی دشمن نہیں. ایسا اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جو میں کہوں کہ یہ میرا مخالف ہے، میں اس سے مقابلہ کر رہا ہوں. ہمارا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس غربت،
इस बेरोजगारी और इस महंगाई से है। हम तीन नस्लों से ये जद्दोजहद लड़ रहे हैं। हमने यही अपने बड़ों से सीखा है, यही अपना वालदा से मैं ये सीखा हूं कि इस मुल्क का गरीबों को कैसे नुमाइंदगी करना है, इस मुल्क का मजदूर का, इस मुल्क का किसान का कैसे ख्याल रखना है, इस मुल्क का आम आदमी का आवाज बनना है, इस मुल्क का पसमानदा तबका का नुमाइंदगी करना है। ये हमारा ट्रेनिंग हुआ है, तो इसमें हुआ है। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि अगर इस्लाम में जन्नत वालदों के पैरों के नीचे होता है, तो फिर सियासी जन्नत इस अवाम की कदमों के नीचे है। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता हूं, मैं आप पे भरोसा करता हूं, मैं पाकिस्तान के अवाम पे एतमाद करता हूं। मैं उस शख्स का नवासा हूं जिसने ये हमें नारा दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। मैं कहीं और नहीं देखूंगा, ना किसी से मदद मांगूंगा, मगर आपसे मदद मांगता हूं। इस मुल्क के नौजवानों से मैं मदद मांगता हूं, इस मुल्क के बुजुर्गों से मैं उनकी मदद मांगता हूं, इस मुल्क के मजदूरों से, मेहनत कशों से, तालिबे इल्मों से, सफेद पोश तबका से मैं मदद मांगता हूं कि मेरा मुल्क मुश्किल में है, मेरे अवाम तकलीफ में है, आए मेरे साथ दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे इस मुल्क के अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे, हम कैसे इस मुल्क की किस्मत तब्दील करेंगे। आप पूछे मेरे नौजवान भाई बहनों, आप अपने बुजुर्गों से पूछे कि कायदे अवाम के आने से पहले ये शांगला क्या था, और कायदे अवाम का सियासत के बाद ये शांगला क्या बना। आप पूछे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से पहले क्या थी। आप पूछे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के हुकूमत के बाद आपको क्या मिला। अब मैंने सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है, जैसे आप इन सब की सियासत पहचान चुके हैं, उनका असल चेहरा आपके सामने आ चुका है, वैसा मैं भी उनको पहचानता हूं, मैं भी उनको जानता हूं। वैसे जाती तौर पे अच्छे लोग होंगे, मगर उनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। उनका सियासत वही पुराना सियासत है, वही नफरत की सियासत, वही तकसीम की सियासत, वही अना की सियासत, वही इंतकाम की सियासत, जिसको हमने दफन करना है। हमने एक नई सियासत लेकर आना, नई सियासत मुतारिफ करना है, जिसमें अवाम की खिदमत किया जाता है, अवाम के मसाइल को देखा जाता है, अवाम को मुआशी तौर पे मजबूत बनाया जाता है। जब मुआशी तरक्की की बात हो तो मेरा मजदूर की मुआशी तरक्की की बात हो, मेरा किसान की मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि इशराफिया का मुआशी तरक्की की बात हो, ना कि सरमायादारों के मुआशी तरक्की की बात हो। अगर हम पाकिस्तान का मुआशी तरक्की चाहते हैं तो हमें अपना मीशत को अवाम के मफाद के मुताबिक चलाना पड़ेगा, किसी और के मफाद के मुताबिक अब ये मीशत नहीं चल सकता। कोई और सियासतदान नहीं है, कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। मैं वाहिद सियासतदान हूं
جو 19 سال کی عمر سے 2007 سے سیاست کرتا آ رہا. میرا والد اس ملک کا صدر رہا 5 سال حکومت ہمارا. صوبائی حکومت میں 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہا. اب میں ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ رہا 18 مہینوں کے لیے. میرے ہاتھ صاف ہے, میرے مخالف بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست میں آپ سمجھو کتنا مشکل چیز ہوتا ہے اپنا ہاتھ صاف رکھنا. نہ کرپشن کا کوئی داغ ہے ان ہاتھوں پہ, نہ میرے ملک کے عوام کا خون ہے. میں اپنا جیب بھرانے کے بجائے آپ کا جیب کو بھرنا چاہتا ہوں. اس ملک کی مزدوروں کے جیب بھرنا چاہتا ہوں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, میرے پاس ایک پورا پلان ہے کہ ہم 5 سال کے اندر ہی اندر جو ہمارا تنخواہ ہے, جو آپ کا تنخواہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دگنی کریں گے. ہم نہ صرف ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ ثابت کر دیا ماضی میں بھی کہ جو کم از کم تنخواہ ہے اس میں سب سے زیادہ اضافہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. جو حکومت کے سرکار کی تنخواہ ہے اس میں بھی اضافہ سب سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ منصوبہ ہے کہ ہم نے ملک بھر میں یہ ٹارگٹ رکھنا ہے, ہمارا ٹارگٹ رکھنا ہے کہ 5 سال میں ہم نے دگنی کرنا ہے پاکستان کا عام آدمی کا تنخواہ. یہی طریقہ ہے کہ ہم مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا مشکل ٹاسک نہیں ہے, یہ اتنا مشکل ایک منزل نہیں ہے, ہم اس پہ پہنچ سکتے ہیں. ہمیں اپنے مزدوروں کو بس ان کا محنت کا صلہ دلوانا ہے. اگر ہم محنت کا صلہ دلوائیں گے تو آپ کا معیشت چل سکتا ہے. اگر ان کو اپنا مزدوری کا, اپنا محنت کا صلت نہیں ملے گا تو پھر یہ معیشت کیسے چل سکتا ہے. ویسے ہی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کسانوں کو اپنی فصل کا قیمت دلوائیں گے. باہر کے جو ممالک ہیں ان کو ہم ڈالر میں گندم خریدتے ہیں, چاول خریدتے ہیں, چینی خریدتے ہیں. ہمارے اپنے کسان, ہم ان کو وہی ریٹ دے دیں جو آپ یوکرین کا فارمر کو دے رہے ہو, جو آپ روس کا فارمر کو دے رہے ہو. انشاءاللہ تعالی کا نہ صرف ان کا فائدہ ہوگا, ہمارا معیشت پورا کا پورا معیشت کا فائدہ ہوگا. ہم اپنے لوگ کو بھی کھلائیں گے, ہم باقی پوری دنیا میں اپنے جو فصل ہے وہ پہنچائیں گے. میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ روزگار دینے کا وعدہ ہر کوئی سیاستدان کرتا ہے. ان کا سیاست بھی یہ ہے کہ ہم آئیں گے کہ روزگار, مگر میرا تاریخ یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ یہ ہے, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے, یہ سیاسی نعرہ وہ تبدیلی والا یا ووٹ کے عزت والا نہیں ہے. یہ ہم نے کر کے دکھایا, 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں بھی کر کے دکھاؤں گا. اب پوچھیں اپنے بزرگوں سے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم بنا, جو اس ملک کے نوجوان کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بھی جو روزگار کے مواقع اس شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوائے تھے, کیا کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ میاں صاحب کے جو یہ احتساب بیورو تھے اور سیف الرحمان کا جو نظام تھا, وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیس بنائے تھے کہ آپ نے روزگار کیوں کیا, آپ نے روزگار کیوں دی, یہ آپ نے ملک کے وسائل پہ ڈاکہ مارا کہ آپ نے روزگار دیا ہے. تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیشی تھی کورٹ میں, تو پوچھا کیا کہ شہید بی بی آپ
آپ پہ یہ الزام ہے. تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا کہ جی ہاں مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے روزگار دی، اور انشاءاللہ تعالی اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. ہم نے انشاءاللہ تعالی مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اپنے مقامی لوگوں کو روزگار دینا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ اپنے منصوبے بنائیں گے، اپنے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس بنائیں گے. ہم نے سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے، مطلب حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سندھ میں ہم نے سڑکیں بنائے ہیں، برج بنائے ہیں، تھرکول کو نکالا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبے کے تحت ہم ایک پبلک ورکس کے لیے انفراسٹرکچر کو دلوانے کے لیے منصوبے کریں گے، جس کا خرچہ صرف حکومت نہیں مگر حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کریں گے. اور ہمارا شرط صرف اتنا ہوگا. میاں صاحب کہتا ہے کہ وہ معیشت کو ترقی دلوانا ہے تو آپ انویسٹمنٹ کروا دیں، اور جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی سوال نہ پوچھیں. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، ہم حکومت اور کاروباری طبقہ مل کے کام کریں گے، مگر سوال ہم ضرور کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں، مگر سوال ہم پوچھیں گے کہ آپ نے میرے مقامی بھائیوں کو کتنا روزگار دیا ہے. سوال ہم پوچھیں گے کہ انویسٹ تو آپ نے کیا ہے، بہت ہی اچھا ہے، ہم آپ کا بھی معاشی ترقی چاہتے ہیں، مگر آپ ہمارے مزدوروں کو کتنا تنخواہ دے رہے ہیں. اگر آپ ہمارا مزدور کو خوش رکھتے ہیں تو آپ کو ہم خوش رکھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے مزدوروں کو محنت کا صلہ نہیں دے رہے ہیں تو ہم کسی اور کو لے کر آئیں گے، کسی اور سے انویسٹمنٹ کروائیں گے، کسی اور سے کام کروائیں گے. مگر جب تک مزدور خوشحال نہیں تو ملک خوشحال نہیں ہو سکتا. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور پھر آپ کا زندگی میں آسانیاں آئیں گی. جن کو کہا گیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں اور آپ کو روزگار ملے گا، اور آپ اس روزگار کر کے آپ کا خاندان کو آپ خیال رکھ سکیں گے. کہ میں جانتا ہوں کہ ایک نہیں دو ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، دو ڈگریاں میرے نوجوان بھائیوں کے بہنوں کے ہاتھ میں ہیں. وہ دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا ہے. میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کا، ریاست کا، حکومت کا ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوائے، چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ باہر ہو، جہاں بھی ہو. ہمارے لوگ محنتی ہیں، ہمارے لوگ ہوشیار ہیں، ان کو تھوڑا سا مدد سے ہم روزگار دلوا سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت اب بن رہی ہے. جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم نے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کارڈ متعارف کروایا، اور اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ سے ہم غربت کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. ہم اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، نوجوان بہنوں کے لیے، آپ کے لیے میں ایک یوتھ کارڈ دینا چاہ رہا ہوں. اور اس کارڈ کے تحت انشاءاللہ تعالی میرے یوتھ کو، میرے بھائیوں کو، میرے نوجوانوں کو وہ سہولتیں ملیں گے جن سے انشاءاللہ تعالی ان کو روزگار ملنا اور ملنے میں آسانیاں آئیں گی، ان کو سہولتیں دیے جائیں گے. اس لیے کہ میں خود نوجوان ہوں اور میں خود تعلیمی ادارے سے گزر چکا ہوں، تو میں جانتا ہوں کہ جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے کسی طالب علم کے لیے، جب آپ نے اپنا تعلیم حاصل کیا ہے، ڈگری تو ایگزام ختم کر کے، گریجویشن کر کے آپ نے ڈگری تو لے لیا ہے، مگر وہ وقت جب آپ روزگار کی تلاش میں ہیں اور روزگار ملتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سے دوسرے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس ہے. تو اس نوجوان کو جو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے
وہ تب ہوتا ہے جب وہ نیا یونیورسٹی سے اپنے پڑھائی مکمل کر کے روزگار میں تلاش ہوتے ہیں۔ تو اس پہلا سال کے لیے ان نوجوانوں کے لیے جو ضرورت ہے، ان کو ہم یوتھ کارڈ کے تھرو ایک سٹائپن دیں گے، مالی طور پہ ان کا مدد کریں گے، تاکہ وہ اب جب وہ اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں تو ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مدد معاشی طور پہ ملے۔ ساتھ ساتھ ان کو ایک انٹرنشپس کے لیے، چاہے وہ حکومت کے ساتھ ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہو، چاہے وہ فورن سیکٹر کے ساتھ ہو، ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ان کو پیڈ انٹرنشپس دلوائیں گے، تاکہ وہ اپنا ایکسپیرینس بھی بنا سکے، تاکہ جب وہ جابز کے لیے آخر میں تلاش وہ کریں گے تو ان کا یوتھ کارڈ کا 1 سال کا سٹائپنڈ بھی ملا ہے، کم از کم 1 سال کا تو ایکسپیرینس بھی ملا ہے۔ مگر میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ یہ نہ صرف ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے، مگر ہر کوئی جو ہمارے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی سکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو ووکیشنل سکلز دلوائیں گے اسی کارڈ کے تھرو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو وہ ووکیشنل سکلز دلوائیں گے، اور بعد میں ہم چاہیں گے کہ ان کا روزگار کی تلاش میں بھی ہم مدد کریں، کہ پورا ملک میں جو بھی ویکنسیز ہے ہم ایک سینٹرلائز سسٹم بنا کے اس کارڈ کے تھرو اپنے نوجوانوں کے پاس پہنچے، جن کے پاس وہ سکلز موجود ہے اور وہ ان کا ضرورت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر سکے۔ ساتھ ساتھ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے باہر روزگار کے مواقع فراہم کیے تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ویسے ہی ہم آپ کے لیے، جو میں سکلز کا بات کر رہا تھا کہ ہم ووکیشنل ٹریننگ دیں گے، اس ووکیشنل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ لینگویج ٹریننگ ہوں گے، تاکہ اگر ہم آپ کے لیے باہر بھی کوئی دنیا میں کوئی روزگار کا موقع ہو تو اس کے لیے بھی وہ ہم زبان آپ کو سکھائے، تاکہ آپ اس ملک میں جا کے روزگار فراہم کر سکتے ہیں۔ اس پہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو جہاں میں جاتا تھا میں اسی پہ بات کرتا تھا کہ ہم کیسے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی نوجوان جو ادھر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ کافی کچھ کام ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا حکومت بنے گا تو میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے نہ صرف پاکستان میں روزگار کا بندوبست کروں گا، مگر قائد عوام کی طرح پاکستان کے باہر بھی آپ کا روزگار کی بندوبست کروں گا۔ اگر قائد عوام نے آپ کو سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں بھیجا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یورپ میں، امریکہ میں، چین میں، جاپان میں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مواقع فراہم کروں گا۔ ساتھیوں، میں خاص طور پہ اس ملک کے خواتین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اس ملک کی خواتین کا خدمت ویسے کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کوئی بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتا ہے۔ میں اس ملک کی خواتین کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دے کے ملک کے دنیا کا سب سے پہلا مسلم خاتون وزیر اعظم بنایا تھا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنا کچن چلانا اس وقت میں، آپ کو معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کا گھر چلانا اس وقت میں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کتنا تکلیف ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں،
میں آپ کا نمائندگی کروں گا. جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو آپ کا خیال رکھتی تھی, ویسے انشاءاللہ تعالیٰ میں نہ صرف آپ کا خیال رکھوں گا, آپ کا ہر مسئلہ کو دیکھوں گا. آپ کا پریشانی میرا پریشانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے, ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تعداد میں اضافہ کریں گے, مگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم محنت کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ جہاں اپنے بھائیوں کو روزگار دلوائیں گے وہاں ہم اپنے بہنوں کو بھی روزگار دلوائیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی معیشت صرف تب چل سکتا ہے, صرف تب چل سکتا ہے. ساتھ ساتھ ہم ہمیشہ ویمنز امپاورمنٹ میں یقین رکھتے ہیں. سیلاب آیا جب میں وزیر خارجہ تھا, 2 دہائی ملک کا سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا, اور میں نے اس وقت سندھ کے جو سیلاب متاثرین تھے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 20 لاکھ گھر بن رہے ہیں سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے. وہ گھر اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ سے پہچانا جا رہے ہیں, اور وہ ہم پکا گھر ان کو بنا کے دے رہے ہیں. اور اس زمین کا جو نام ہے وہ گھر کا عورت کے نام پہ ہم کروا رہے ہیں. ان کو ایک ایسا اثاثہ دیا جا رہا ہے. یہاں پختونخوا میں بھی سیلاب ہوتے ہیں, یہاں پختونخوا میں سیلاب ہوتے ہیں, مگر افسوس کے ساتھ سیلاب متاثرین کا خیال نہیں رکھا جاتا. میں انشاءاللہ تعالی حکومت بناؤں گا. جو پرانے سیلاب متاثرین ہیں جن کا مسائل کا حل نہیں کیے گئے ہیں, میں ان کا اپنے زمین اپنا مکان کے منصوبہ کے تحت پکا گھر بنا کے دوں گا, اور ان کو انشاءاللہ تعالی اپنا زمین کا مالک بناؤں گا. ساتھیوں, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میرے بزرگوں نے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ کیا آپ نے جو انا کی سیاست ہے, جو تقسیم کی سیاست ہے, جو نفرت کی سیاست ہے, جو پرانا سیاست ہو چکا ہے, کیا آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے یا آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے؟ اگر آپ اپنا قسمت بدلنا چاہتے ہو, اگر آپ اپنے اصل مسائل کا حل نکالنا چاہتے ہو, اگر آپ عوامی راج قائم کرنا چاہتے ہو, جہاں حکومت ہو تو مزدوروں کا ہو, جہاں حکومت ہو تو نوجوانوں کا ہو, جہاں حکومت ہو تو کسانوں کا ہو, تو اگر آپ نے اپنا قسمت, اپنا ملک کا قسمت بدلنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دے, شہیدوں کا جماعت کے ساتھ دے, تیر کے ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کریں گے, ہم مل کے جد و جہد کریں گے, اور وہ جو نامکمل مشن ہے, جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی نامکمل مشن ہے, انشاءاللہ تعالی میں اور آپ وہ مشن مکمل کر لیں گے. انشاءاللہ تعالی وہ خواب ہم مل کے پورا کریں گے. باقیوں کو تو اپنا نفرت کی سیاست کرنا دے, اپنے تقسیم کی سیاست کرنے دے. آپ اپنا کام کریں, آپ میرا منشور گھر گھر پہنچائیں. میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں, میں اپنے عہدیداروں کو کہتا ہوں, اپنے سیاسی کارکن کو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ٹی وی پہ تماشا لگا ہوا ہے اس پہ دھیان نہ دیں. فیبرری 8 کو الیکشن ہے, آپ محنت کرو, آپ میرے گھر پہ میرے پیغام پہنچاؤ, گھر گھر پہ میرے منشور پہنچاؤ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک دن میں آپ کتنے گھر کور کر دیتے ہو. آپ گھر گھر جا کے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی وہ ایک ہی جماعت ہے جو آپ کا مسائل, مہنگائی کا مسئلہ, بے روزگاری کا مسئلہ, غربت کا مسئلہ اگر کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, وہ شہیدوں کا جماعت ہے, وہ عوامی سیاسی جماعت ہے. آپ سب کا
बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कन्वेंशंस का सिलसिला चलता रहेगा और हमारा कैंपेन चलता रहेगा और फरवरी 8 पे जीत होगी तो तीर की जीत होगी तो आपकी जीत होगी। जिए भुट्टो, आप सबका बहुत शुक्रिया।